बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो खित्ते के बेशतर ममालिक हैं, या आप कहें कि वो ममालिक जो ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं आलमी सतह पर, इनमें हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों के अंदर ईरान है, अमरीका है, सऊदी अरब है, इन तमाम ममालिक ने आपस में राब्ते जो हैं वो बहुत तेज़ कर दिए। एक दूसरे से मेल मुलाकातों का सिलसिला, राब्तों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान, जिसको इस खित्ते में सबसे ज़्यादा ख़ुद को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान इस वक्त अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर, महंगाई के अंदर और स्मोक जैसे इश्यूज़ के अंदर ना सिर्फ जकड़ा हुआ है बल्कि बड़ा परेशान भी नज़र आता है। सियासत के मैदानों के अंदर भी जो जमातें हैं उनके आपस में एतमाद का जो फुकदान है वो आए रोज़ मज़ीद गहरा होता चला जा रहा है। क्या इसी तरह से रियासत के मामलात चलेंगे? ऐसा कब तक चल सकेगा? इसके ऊपर आमिर साहब का हम तज्जिया शामिल करेंगे। मगर इसके अलावा जो माहौल की सूरत हाल है, पंजाब के बासियों की अगर सांस की बात की जाए तो यकीनी तौर पे वो मोजज़ाती तौर के ऊपर चल रही है। लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को क्रॉस कर गया। आप सोचिए कि 300 के ऊपर एमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2419 की हद उबूर कर गया है। स्मॉग की जो तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर भी माहिराना राय हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, एक लार्जर पिक्चर की हम बात करते हैं। दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मेल मुलाकातें हैं, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात की जा रही है, मगर इस खित्ते में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मगर ऐसा लगता है अभी भी तन्हाई कहीं ना कहीं मौजूद है। आगे बढ़ना तो छोड़ेंगे, इन्हतात ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मसला सिर्फ मसाइल का हल ढूंढना नहीं है, यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज मुझे एक गोरे फरंगी जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आ गया तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था, कोशिश कर रहा था बताने की कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और उसने सुन के कहा कि यार ये तो दुनिया का लगते नहीं, इस प्लेनेट का कोई मुल्क है जिस तरह तुमने एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन क्या किया है, बुनियादी 3-4 चीज़ें मैंने कोशिश कर रहा था, मैं आपके आगे भी गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। ये वीकेंड के ऊपर जिस तरह 26 लोग शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकार समेत कोयटा के अंदर, जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे दहशत गर्द। उसके बाद उससे चंद रोज़ पहले जो है कराची में चीनियों पे धमाका हो चुका है। केपी में, पूरे साउथ ऑफ केपी में ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान से लेके बन्नू पूरी बेल्ट जो है वज़ीरिस्तान तक जो है वो मामला तवातर के साथ रोज़ हमले होते रहते हैं और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो बाकी 3 सूबों की सूरत हाल बताई है। बाकी आपने पंजाब का कहा, उसका स्मॉग का, पंजाब का नहीं है, पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है। तकरीबन 14-15 करोड़ इन्वॉल्व हैं। ये पेशावर से लेके सखर तक सूरत हाल है। ये इस वक्त जो भी आपने इब्तदाई में पढ़ी है, ये 8 बजे की, आज शाम 8 बजे नवंबर 11 की ये AQI इंडेक्स है जो कि ये मुतबर इदारा है, स्विट्ज़रलैंड से रन किया जाता है, जहाँ मरियम बीबी गई हुई हैं, पता नहीं शायद इसी को देखने गई हुई हैं वहाँ पे। तो ये AQI इंडेक्स खौफनाक है कि इस वक्त गुलबर्ग लाहौर में 2419 ये AQI, जिस तरह दाई में जिक्र कर रही थी कि 300 के ऊपर इमरजेंसी लग जाती है और हैजर्डस हो जाता है उसके ऊपर जितना भी हो, ये जो है ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी तेज़ाब खाने में या न्यूक्लियर रेडिएशन की इतनी पोल्यूशन का इंडेक्स होगा। 2419 और ये इसके अंदर अभी यूनिसेफ की मैं पढ़ रहा था कि 5 साल से कम उम्र 1,10,00,000 बच्चे जो है स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं। और आप लाहौर से होके आई हैं, आप बता रही थी कि अभी भी कोई लोग ज़्यादा मास्क नहीं पहन रहे। ज़्यादा की बात नहीं आमिर साहब, 100 में से एक बंदे ने मास्क पहना है, 99 जो है वो मास्क के बगैर। जी, ये इस वक्त 8 बजे जो है मुरातब अली रोड, ये सारे लाहौर के अच्छे इलाके हैं। उसके बाद शिमला पहाड़ी, मुरातब अली पे 2160 AQI है,
یو ایس کونسولیٹ جہاں پہ شملہ پہاڑی کے پاس 1600 ہے، پھر جوہر ٹاؤن میں 1500 کے قریب ہے، یہ سارے وہ ہیں۔ ملتان کا بھی یہی حال ہے، وہاں بھی 1,500 جا رہی ہے، پنڈی کا بھی حال یہی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد ایک جو کہ بڑا دی بیوٹیفل کہلاتا تھا، اور یہاں پہ ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کنسٹرکشن بند کرے، انہوں نے بلو ایریا درمیان میں اسلام آباد سے عین اس ٹائم پہ پل بنانے کے لیے پوری سڑک کھود دی ہے۔ کنسٹرکشن کا ان کو اس سے اچھا موقع نہیں ملا تھا، سلام ہے ان کو۔ اور سلام اس لیے بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر لیڈرز غائب ہیں سارے، کوئی صحت کی وجہ سے، کوئی سفارتی، مگر ایسی ایمرجنسی میں سب کچھ کینسل ہو جاتا ہے۔ آپ پاکستان جی، صدر پاکستان دبئی میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، پرائم منسٹر پنجاب کے اندر جو کہ برا حال ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ٹھیک ہے میڈیکل مسائل بھی ہوتے ہیں، مگر اپنے ملک کے اندر اتنی جب آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ سسٹم اتنا اعلیٰ کیا ہے، اس وقت میں جنیوا میں جا کے علاج کروانے کی ایک تو وہ تک نہیں سمجھ آتی۔ لوگوں کے ساتھ ایسے موقع پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ساتھ میں مجھے وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب کا جانے کی تک نہیں سمجھ آ رہی، چیف سیکرٹری صاحب نہیں ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب بھی پہنچے ہوئے وہاں پہ، پورا ملک اور صوبہ ٹھیکے پہ دے کے نا، وہ پتہ نہیں آج یہ عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پوچھا، انہوں نے کہا جناب کدھر ہے لیڈرشپ، کس نے چلانا ہے یہ ملک اور صوبے کو؟ تو یہ موقع پہ حال ہے، اور یہ جو ساری تفصیلات یہ پورا ہم سیگمنٹس موقع کے اوپر یہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، بری خبر ہے کہ جن پالیسیز پہ حکومت پنجاب کام کر رہی ہے، کئی سالوں تک نہیں لگتا کہ اگر یہی پالیسی رہی اور ایک خوفناک قسم کی ایمرجنسی نہ ڈکلیئر گئی، ایک بڑا ہولسٹک قسم کا ایک نیا سولوشن بنایا گیا، تو یہ سماگ کئی سالوں تک رہے گی۔ اور یہ آپ بات کر رہے ہیں 12 سے 14 کروڑ لوگوں کی، یہ یورپ کے زیادہ تر ممالک کی آبادی اس سے کم ہے جو ہے، یہ آپ اس کا یہ سماگ کی صورتحال ہے۔ پھر اکنامک فرنٹ پہ کوئی بہت اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ ابھی حال ہی میں IMF والے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر کے گئے تھے، وہ بھی 4 مہینے رہتے ہیں، وہ 4 مہینے پہلے آ رہے ہیں اور پرابلم 2-3 آ رہی ہیں، جی پہنچ گئے ہیں۔ اور پرابلم یہ بتائی جا رہی ہے، شہباز رانا کی بھی رپورٹ ہے اس پہ، کہ یہ 2.5 بلین کی جو ہے نا ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ویسے تو $5 بلین کی ضرورت ہے، مگر اس سال جو ہے 2.5 بلین کی جو ہے نا وہ فائنینشل گیپ جو ہے نا جو نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے، حالانکہ اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، یہ تارکین وطن جو ہیں جن کو کئی دفعہ یہاں برا بھلا کیا جاتا ہے، ریمیٹنسز ان کی طرف سے زیادہ پیسے آئے ہیں، مگر اوور آل جو ہے 3.2 بلین ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا، جس میں سے 2.5 بلین کا یہ گیپ ہے، اور 1.2 بلین جو سعودی آئل فیسلٹی تھی وہ بھی ابھی تک رینیو نہیں ہوئی۔ اور مزید یہ ہے کہ انٹرنل شارٹ فال بھی جو آ گئی ہے کہ ٹیکسز کے بہت بڑے ٹارگٹ کر دیے ہوئے تھے، 13 ٹریلین کے قریب انہوں نے کہا جی جمع کریں گے، تو پہلے 4 مہینے میں 190 ارب روپوں کا گیپ آ چکا ہوا ہے۔ اور ابھی اس سے مزید یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، کیوں گورنمنٹ غائب ہے، تو انہوں نے جو ٹارگٹ بنائے تھے صرف جو ٹریڈرز کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ جی اس دفعہ کوئی وہ نہیں کمپرومائز کریں گے، تو صرف جو شارٹ فال آئی ہے، ٹارگٹ جو مس ہوا ہے وہ 99.99% مس ہوا ہے، بس صرف اتنا مس ہوا، باقی ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے۔ جو ٹارگٹ مس کیا گیا ہے 10 ارب روپے کا رکھا گیا تھا، وہ 99.99، یہ شہباز رانا صاحب کا فگر ہے، ان کو میں کریڈٹ دے رہا ہوں کہ یہ مس ہو گیا ہے۔ اور مزید بری خبر یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی امکان ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ ابھی بھی ڈینائل میں ہے کہ یہ اب کہاں سے پورا کرنا ہے، شاید کوئی منی بجٹ لگانا پڑے، اور منی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے، اور ٹیکسز جو ہے آلریڈی PCV جو کلاس ہے، سیلریڈ کلاس خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ تیار ہو جائے کہ یہ آئے گی، اور جب یہ ٹیکسز بڑھائی جائیں گے تو ہر چیز اور مہنگا۔ منی بجٹ کے اوپر ابھی فی الحال وہ اس کے ڈینائل پوزیشن ہیں، مگر ہمیں کوئی طریقہ بتائیں نا کس طریقے سے یہ گیپ 190 بلین کا جو گیپ ہے کیسے پورا کریں گے۔ تو ابھی فی الحال وہ جواب نہیں آ رہا، جس دن جواب آ جائے گا ہم کہیں گے کہ میں نے اسی لیے کہا ہے امکان ہے، قوی امکان ہے، یہ میں امکان کی بات کر رہا ہوں۔ مگر ایسی صورتحال میں جبکہ سیکورٹی کے یہ مسائل ہیں، سموک کے یہ مسائل ہیں، اکنامک مسائل ہیں، اور مزید ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے،
تو یہاں پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ نومبر میں وہ دمادم مست قلندر استعفیٰ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ ان کا خیال ہے کہ جناب وہ ایک تو وہ ٹرمپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں اور سبق بھی سیکھے ہیں انہوں نے۔ مگر ایسے موقع پہ جب لوگ آلریڈی تنگ ہوں، سموک کی وجہ سے بچوں کو سانس نہیں آ رہا، ٹیررزم کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، تو پھر جو ہے نا پھر کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ تو اس لحاظ سے بڑی فکر مندی کی بات میں یہ اوور آل احاطہ کر رہا ہوں۔ اور بھی مسائل ہیں، اگر آپ باقی انسٹیٹیوشنل مسائل کی طرف چلے جائیں گے، جوڈیشری کی طرف، پارلیمان کی طرف، ایگزیکٹو کی طرف، تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو وہ اس لیے میں اس کے اوپر ابھی صرف یہ بتا رہا تھا، یہ وہ میں جو گورے جرنلسٹ کو ایکسپلین کیا یہ وہ آپ کو صرف وہ ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ لگتا ہے کہ مارس کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا میں یہ آج کل یہ میں نے کہا یہ ایکسپلین کرتے کرتے مجھے خود بھی احساس ہوا کہ ہماری ایکسٹینٹ آف آر پرابلمز اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی ہے نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جوڈیشری کا جو ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت نظام جو میں باقی کر رہا ہوں کہ مفلوج ہو گئی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ اس وقت وہاں پہ، کہ آج منصور علی شاہ صاحب ابھی انہوں نے ہنستے ہوئے گو کے کہا مگر وہ تقریباً جو بھی ٹیکس کا معاملہ آتا ہے مفلوج اس لیے ہوگی، 2 عدالتیں آ گئی ہیں اور وہاں پہ جو 26ویں آئینی ترمیم لگائی گئی اس کے اتنے سکم ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کرنا کیا ہے کس نے۔ آپ 2 عدالتیں نہ کہیں، آپ کہیں ایک آئینی کا معاملہ ایک غیر آئینی کا معاملہ بن گیا۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھر غیر آئینی ہو گئے، اگر وہ آئینی عدالت ہے تو اس کا مطلب یہ میرے نہیں الفاظ آج کے انہوں نے گو کہ مذاکرن بات کی، مگر انہوں نے کہا پھر ہماری غیر آئینی ہے تو ٹیکس کے معاملات بھی وہ ادھر بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز یہ آئینی چیز ہے۔ تو وہ ابھی یہی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ نچلی عدالتوں کی بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک اور بڑا کوسچن آ گیا ہے وہاں پہ کہ آئینی عدالتیں صوبوں میں بھی کیونکہ بننی ہیں، تو کے پی نے فی الحال یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد پنجاب اسمبلی ساری اسمبلیاں جو ہیں وہ ریزولوشن پاس کریں گی اور وہ بھی بنائیں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم ریزولوشن نہیں پاس کر رہے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ، ہم ویسے ہی کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں تو نہیں سمجھ آتی کہ اس کی عمل درآمد۔ اور اب یہ کوسچن آ گیا کہ وہ کہہ رہے نہیں جی آپ سے زبردستی کروائیں گے، تو یہ کوسچن کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی آ جاتا ہے۔ زبردستی تو تسلط نہیں قائم کیا جا سکتا ہے ایسی صورتحال میں جب آلریڈی وہ صوبہ جو ہے وہ ایک ایسا رنگ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ صوبائیت کا کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ نہیں ویسے بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ یہ رائٹ دیتے ہیں صوبے کو کہ وہاں کی اسمبلی جو ریزولوشن پاس کرے گی تو پھر بائنڈنگ نہیں ہوتا، زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، وہ وہاں کی اسمبلی وہاں کی نمائندہ ہوتی ہے۔ سو یہ اس کی ایک سیاسی منطق یا قانونی منطق نہیں سمجھ آتی کہ نہیں جی ان کے خلاف ہم پھر جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے گی، مجھے نہیں سمجھ آتی کس بات کی۔ تیل والا کام یہ تو عامر صاحب ہو جائے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے مہمان کو متعارف کرانا چاہوں گی۔ اس وقت سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی درانی صاحب میں تو جو ہے نا تھوڑا سا اگر آپ نے ابتدائیہ سنا ہو تو آپ ہمیشہ بگ پکچر کی بات کرتے ہیں، تو میں نے بھی کچھ تھوڑا سا کوشش کی تھی اس وقت پاکستان کا اگر کسی کو سمجھانا ہو تو پاکستان کے مسائلستان کا کہ کیا صورتحال ہے، منظر نگاری کی ہے۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے ساری چیزوں کا، اگر آپ کو ابتدائیہ سننے کا موقع ملا ہو تو کیا کہیں گے، کیا نوحہ پڑھیں گے آپ؟ میں محروم گیا ہوں میں مختصراً کہہ رہا تھا، میں ذکر کر رہا تھا درانی صاحب، میں نے ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان کی سیکورٹی کی سچویشن، سموک کی سچویشن، اس کے بعد اکنامک سچویشن کا IMF کا یہاں پہ آ گیا ہے، اور یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے کہ PTI نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ نومبر میں دمادم مست قلندر کریں گے، اور حالات کچھ اچھے ہوتے ہوئے نہیں چاہ رہے اور لیڈرشپ غائب ہے۔ یہ مختصراً میں نے احاطہ کیا تھا، آپ بتائیے۔ آپ دیکھیں میں تو بھائی اس ساری سچویشن میں دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک تو مجھے ایک بہتری کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں اور ایک چیلنجز بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہتری اس میں نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت
वक्त हुक्मरान लोग हैं या हुक्मरान टोला है, वो अपने आप को ताकतवर तो समझ रहा है, लेकिन हकीकी मानों में उसको ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि उसकी लेजिटिमेसी जो है वो मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर कब होती जा रही है। दूसरी चीज ये है कि मुल्क के अंदर भी उसका अख्तियार जो है वो उसके हाथ से निकलता जा रहा है, और तीसरी तरफ अवाम का जो रिपल्शन है, नफरत है, वो बढ़ती जा रही है हुक्मरानों के साथ। और इसीलिए वो कभी बाहर जाने में वो समझते हैं अपने लिए राह निजात समझते हैं, कभी वो खामोश रहने में अपने लिए राह निजात देखते हैं, कभी वो किसी के पीछे छुप के देखते हैं। इस वक्त देखें, मुल्क अगर जितना कितना चल रहा है वो तो चल रहा है, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जो है उन्होंने बचने के लिए और अदालतों के जो उन्हें खौफ था कि जी फॉर्म 45 और 47 के बीच में कहीं वो पिस न जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने एक मतलब आईनी तहरीफ, मैंने तो उसको आईनी तहरीफ ही कहा है, उसके जरिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई जज भी इस कदर ताकतवर या इस कदर नासमझ या नाफहम हो सकता है कि वो ऐसे किसी भी एक्ट में पार्टी बनेगा। मैं परसों ही एक कह रहा था एक दोस्त से कि वो जस्टिस मुनीर साहब का जमाना और था, आज का जमाना और है। अगर आज कोई जस्टिस मुनीर बनेगा तो उसके बाद वो कहाँ रहेगा, कहाँ फिरेगा, खाना कहाँ खाएगा, शॉपिंग कहाँ करेगा, ये सारे इश्यूज जो है बहुत बड़े इश्यूज बन जाएंगे। मैं इब्राहिम साहब आपका, मैं आई हेट टू डू दैट कि मैं आपको मुखल ना करता, मगर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्ट हैं, एक इंतहा पसंदी की आपकी मुस्बत सोच के हामिल हैं कि ये आप जो कह रहे हैं कि जनाब ये बेहतरी आई है पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बेहतरी आई है। 2.5-3 साल से ये जो लेजिटिमेसी के मसाइल आप कह रहे हैं ये चल रहे हैं, मगर वहाँ किसी को परवाह नहीं है। मैंने जिस तरह आपके आने से पहले जिक्र किया कि इस वक्त ठीक है, समझ आती है कि सदर साहब भी बीमार हैं, दुबई में हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह, वो बड़ा शौक है डार साहब को, उनको सऊदी अरेबिया भेज देते हैं क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त बड़े मसाइल चल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, माहौलियात की वजीर साहबा, वो सारे वो भी सरकारी दौरे पे हैं, मतलब वो ज़ाती दौरा है, ये नहीं पता चल रहा कि उसके चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं, तो उनको तो परवाह नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी मसाइल हो गए हैं लेजिटिमेसी के, उनको तो किसी को कोई परवाह नहीं है। बल्कि आखिरी बात कि आज ही मैं देख रहा था, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, आज ही तलाल चौधरी साहब का मैं शायद गलबन बयान था, वो कह रहे हैं नहीं हम एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं, वो ये गलत तासुर है कि मलिक अहमद खान साहब का, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। बिल्कुल, मैं जनाब, पहले तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंतहा दर्जे के खुश फहम होना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं बचपन से सियासत के अमल में से गुजर रहा हूँ, तो मैं एक आपके लिए भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सियासत का जो क्लॉक होता है ना, वो होती है घंटों वाली घड़ी, वो सुई। हाँ, जर्नलिज्म का और जनरल दुनिया में मिनटों और सेकंडों वाली सुइयों की तरह दुनिया चलती है, हालात चलते हैं, लेकिन सियासत के हालात जो होते हैं वो घंटे की सुई की तरह चलते हैं, चल तो रहे होते हैं, लेकिन उनका एहसास उतनी नहीं होता। ये जितने इंडिकेटर्स आप बता रहे हैं, जो बेहिसी के इंडिकेटर्स हैं, जो एक जिसे कहते हैं ना कि अदम जिंदगी की निशानियां हैं, वो जब सियासतदानों में आती हैं, तो जब एंड की तरफ कोई चीज आ जाती है तो इसी किस्म के रवैये तारीख में देखने को मिलते हैं कि जो जस्टिफाइबल ही नहीं होते। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जी हमने तरमीम कर ली, हमने जी लोटों की वो मार के हमने तरमीम करा ली, हमने जबरदस्ती लोगों से वोट ले लिए। अब मुझे एक बात आमिर साहब आप बता दें, क्या कभी इलेक्शन होंगे इस मुल्क में? क्या कभी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इस मुल्क में? तो कहां जाएंगे ये लोग? इनका तो ट्रंप जो उससे भी बुरा, बाइडन से भी बुरा हाल होगा, तो कामिला से भी, ये कहां जाके वोट मांगेंगे? ये कौन से जहाज में पीआईए के जलसा करेंगे? ये कौन से पेरिस के अंदर अपनी जो है कॉर्नर मीटिंग करेंगे?
بچپن سے سیاست کر رہے ہیں اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کو، مگر مجھے جو ہمیں روایتی طریقہ تھا سیاست کو تجزیہ نگاری کا یا سمجھنے کا، جو منطق کا طریقہ کار تھا، وہ مجھے ختم ہوتا نظر آتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، پاکستان کی ابھی بھی بہت بڑی پارٹی ہے اور ان کا ایک ماضی رہا ہے۔ یہ لوگ بھی بہرحال اگر یہ اپنے آپ کو سیاستدان کہلاتے ہیں، اب یہ 40-45 سال سے یہ سیاست کے اندر ہیں، تو یہ بات کر رہے ہیں بالکل درانی صاحب کہ الیکشن ہر دفعہ تو 45 فارم 47 نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی درست الیکشن بھی کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، ایک تو مسائل ہیں، اوپر سے ان مسائل کو آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں جب مسئلے آتے ہیں، کئی دفعہ مسئلے جو سنگین ترین ہوتے ہیں اس میں لیڈرشپ بلکہ ابھر جاتی ہے۔ چرچل سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ بالکل جو ہے FDR امریکہ میں یہ ہیروز تھے۔ اس کے بعد یہ حال ہی میں 9/11 ہوا، کیونکہ اتنا ان کی امریکہ کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے کام ہی کوئی ان کے اوپر یا کسی کے اوپر اس طرح کا واقعہ ہوا، مگر وہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ بش کو الیکٹ کر لیا۔ نیو یارک کے جو میئر تھے جولیانی، وہ ان کی بڑی پذیرائی ہوئی کہ انہوں نے نظر آئے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، مگر یہ اس وقت توقعات ہوتی ہیں کہ یہ سماگ میں، اکنامک پرابلم میں، یہ سیکورٹی کے ایشوز میں کہ لیڈرشپ نظر آئے۔ مجھے یاد ہے تو یہ جو بے حسی جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد ان کو جو مجھے تو کوئی منطق نہیں سیاسی سمجھ آتی کہ کوئی سیاستدان ایسے موقعوں پہ کیوں، اگر اس کے پاس جینوئن ریزنز نہیں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جائے گا، ملک میں نہیں رہے گا، اور وہاں سے جو ہے اس کے ساتھ، میں یہ تو نہیں کہتا وہ جو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی گورنمنٹ چل رہی ہوتی سم ٹائم، VPN کا آگے ہی مذاق بن چکا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو وہ کیا ٹرمپ کو مبارکباد کا میسج، وہ کمیونٹی میسج اسے لگ گیا کہ اس ملک کے اندر انہوں نے بین کیا ہے VPN اور یہ خود غیر قانونی استعمال کر رہے ہیں۔ عامر صاحب، آپ نے گورنمنٹ کی بے حسی کی بات کی، آپ کو یاد ہے اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ ہوا، مریم نواز وہاں پہ ان کے ساتھ سڑک پر بیٹھ گئیں، تندور کی روٹی کا مسئلہ ہوا، تندور پہ وہاں پر پہنچ گئی، کئی جگہوں پر مسائل ہوئے تو حکمران سامنے آئے، مگر انفارچونیٹلی اب نہیں ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ریکنیکٹ ہو گئے۔ درانی صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بالکل، جی سر پلیز کنٹینیو کیجئے۔ جی درانی صاحب، آپ کی ایبسنس میں نے پھر جو ہے نا آپ کے اس انالیسس، کیونکہ مجھے منطق جو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم سیکھتے آئے تھے، آج کل کے یہ سیاسی رویے دیکھ کے پرانی منطقیں فیل ہو گئی ہیں۔ اصل میں دیکھیں، بے شرمی ایک ایسا لبادہ ہے جس کے اندر انسان بس خوش ہی خوش رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ان کی جمہوریت بھی ختم ہو گئی، ان کی ووٹ کی عزت بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی اپنی عزت بھی ختم ہو گئی، اختیار کی پوزیشن بھی ختم ہو گئی، آئین کے دیے ہوئے اختیارات بھی ختم ہو گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس بادشاہ سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں جس کو بچے نے کچھ کہہ دیا۔ تو لہٰذا اب جو مجھے سیاست پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اب پاکستان کی طرف اور پاکستان کے اندر جو قید میں اس وقت سیاسی قائدین ہیں ان کو زیادہ عرصہ تک قید میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ نمبر 1، PTI کی حکمت عملی میں اس وقت صرف ایک خامی ہے کہ وہ جو ٹکراؤ کی بار بار کوشش کرتے ہیں جس دن، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگلے مہینے سے بلکہ اس مہینے کے اینڈ سے ہی اس طرف حالات بڑھنے بھی شروع ہو جائیں گے، جس وقت انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے ایک اپوزیشن کی بنیاد کے اوپر ایک پبلک موومنٹ شروع کر دی جس میں ٹکراؤ کے بجائے ایگزسٹنس اور اپنی اپیرنس کو انہوں نے ایشو بنایا، تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ملک میں صرف انہی کی اپیرنس نظر آئے گی۔ اس وقت کی جو اسٹریٹجک وہ ہوتی ہے، گیپس ہوتے ہیں ان کی ٹیم کے اندر یا ان کے پورے پروسیس کے اندر کہ یہ ایک دم سے جلسہ نکالو اور جلوس نکالو اور جناب دھرنا دے دو، یہ سیاست نہیں ہے آج کی۔ مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹیاں حکومت میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، وہ مل کے کوئی طوفان کھڑا کریں گی،
تو باقی بڑے معتبر لوگ ہیں، محمود خان اچکزئی، جو اختر مینگل صاحب، مگر جو ایک ہی پارٹی ہے بڑی جو ہے جماعت اسلامی کی بھی اپنی وقت ہے مگر وہ والی الیکٹورل پاور نہیں ہے، وہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نیدر ہیئر نور دیر والی پالیسی پہ آج بھی ان کا بیان دے رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ اور اس کے درمیان میں بیلنس ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے 26ویں ترمیم کے جو ہے حق میں ووٹ دیا ہے، اور ان کے سارا ایک قسم کا یو ٹرن ہی کیا گیا کہ جو ہے لوٹے ان کے سامنے ڈلوا کے وہ ووٹ ڈلوایا گیا، اور اس جرم کے اندر ان کی بھی شراکت رہی۔ تو یہ آپ اپوزیشن سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں اپنے اس میں دیکھیں عامر بھائی، میرا تو خود آپ کو پتہ ہے مولانا سے بہت تعلق ہے، اور میں اس سارے معاملوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی پارٹی پنجاب کی پارٹی نہیں، مولانا کی سندھ میں جو ایگزسٹنس ہے وہ جی ڈی اے کی تعاون مانگتی ہے، پیپلز پارٹی سے اس کو کوئی تعاون نہیں مل سکتا، اور باقی جو کے پی کے اور بلوچستان میں جو ان کی حیثیت ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پاکستان میں سیاسی موبلائزیشن جو مین ہوتی ہے اور ہوگی اور ہونی چاہیے وہ پنجاب سے ہوگی، اور پنجاب میں جس وقت سیاسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی جو پی ٹی آئی نے فی الحال اپنی اسٹریٹجک گیپ کی وجہ سے جو کہ نہیں کر پا رہی، اگلے چند دنوں میں جب وہ اس طرف چلے جائیں گے کہ جناب کیا ہے، حکومت سے لڑنا تو سیاست نہیں ہے، پولیس کو پتھر مارنا تو سیاست نہیں ہے، پولیس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا تو ہم تو ہمارے زمانے میں تو کہتے تھے جی دفعہ 144 لگاؤ تو 2 بندے کر کے چلنا شروع کر دو۔ تو سیاست تو اس چیز کا نام ہے، اور وہ سیاست جب شروع ہو جائے گی، انہوں نے بہت ایڈوانٹیج لے لیا پی ٹی آئی کی جو اگریسو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، اس کا حکومت نے سارا ایڈوانٹیج اسی میں سے لیا۔ سر میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، پی ٹی آئی کی جس اگریشن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے ریسنٹ بھی اپنا بتا دیا کہ جی کفن باندھ کے ہم لوگ نکلیں گے۔ آج میں رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے سوچ بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اور کیونکہ جس دھمکی کے ساتھ وہ لوگ گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، حکومت یا کوئی بھی شخص ان کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دے گا، یہ انتظامیہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس نومبر کی بات بار بار پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس میں اس نومبر میں کوئی ٹکراؤ بڑا ہو جائے گا خدا نخواستہ؟ دیکھیں آپ اتنی انٹیلیجنٹ آپ ماشاءاللہ دونوں انٹرونشنز کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سیاسی اپنی سمجھ بوجھ بڑھتی ہوئی لگتی ہے۔ دیکھیں آپ نے اتنا ریلیونٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے اپنا ان کی رانا صاحب کی۔ رانا صاحب پنجاب کے سمجھدار ترین سیاستدانوں میں سے، اور انہوں نے اسی ویک پوائنٹ کو بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر کفن باندھ کے آئے گی تو پھر ہم کفن کے ساتھ جو کریں گے وہ ہمیں پتہ ہے۔ بھائی ہم تو کفن باندھ کے، سیاستدان کہاں کفن باندھ کے نکل کرتے ہیں، سیاستدان تو ہاتھ باندھ کے نکلا کرتے ہیں، سیاستدان تو کمپلیٹلی سرنڈر کر کے نکلا کرتے ہیں، سیاستدان تو قانون اور آئین کی دی ہوئی حدود میں قدم آگے بڑھایا کرتے ہیں۔ میں نے جب سیاست شروع کی تھی تو اللہ مغفرت کرے میرے والد صاحب نے مجھے 2 باتیں کہی، انہوں نے کہا بیٹے اگر سیاست کرنی ہے تو قانون کبھی ہاتھ میں نہ لینا اور کار سرکار میں مداخلت نہ کرنا، تمہیں کوئی سیاست میں پیچھے نہیں دھکیل سکے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست کا اب میں یہ مانتا ہوں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ ڈریون پالیٹکس پاکستان میں آئی ہے تو اس میں دھرنا کر دو، لاک ڈاؤن کر دو، بلاک ڈاؤن کر دو، پیچھے سے جی اشارہ مل گیا اب جو ہم سب کچھ کر دیں گے، یہ اس کلچر میں جو آج کی سیاست ہے وہ اپنی راہ سے ہٹ گئی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑی کلیئر انڈیکیشن موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رانا صاحب نے بھی کہا ہے کل کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ کسی کو نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، انہیں بھی نہیں آئے گا، کسی اور کو بھی نہیں آئے گا۔ میں نے تو ٹرمپ کے ریفرنس سے بھی یہی بتایا کہ ادھر سے 3 میسج ملے ہیں، ایک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ دیا ہے کہ جی عوام کے ساتھ کبھی نہیں بگاڑنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، دوسرا انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑا ایسٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پبلک سب سے بڑا ایسٹ ہوتی ہے، اور تیسرا میسج یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں۔ چلیے دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اگلی سیاست کو اس طرف لے کے جائیں گی جس طرف اس کو جانا چاہیے۔ ہمارا ملک
بہت شکریہ سر، بےحد شکریہ، بےحد شکریہ۔ بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے الیکشن سے سبق سیکھنا چاہیے، بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کی بات ہو چکی، اب ذرا عوام اور ماحول کی بات کریں گے، اور آپ کے سامنے ہم اسموگ کی صورتحال اور اس کی تباہ کاریاں بھی رکھیں گے، ماہرانہ رائے بھی اس کے اندر شامل ہوگی۔ ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اب ہم کچھ ماحول کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اسموگ کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے کتنے تباہ کن اثرات ہیں، کیا اس کی وجوہات ہیں، تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہو سکتا تھا، نہیں کیا گیا۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر ماحولیات فہد ملک صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ فہد، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی میں تھوڑا سا، ہم نے پہلے فہد منظر نگاری کی ہے کہ اس وقت یہ 8 بجے کا AQI ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لاہور کا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جناب یہ گلبرگ کے اندر جو ہے نا تقریباً 2500 AQI ہے، مراتب علی بھی روڈ بھی گلبرگ میں ہے، یہاں پہ 2159 ہے، مختلف جگہوں پہ 1500 1000 تک، یہ 8 بجے کا آج کا ہے، اور کئی دفعہ حکومت لوکل اس کو تو رد کر دیتی ہے۔ اب AQI یہ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ سوئٹزرلینڈ کا بہت ہی معتبر ادارہ ہے، دنیا بھر میں یہ کرتا ہے، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صرف اسلام آباد کی وہ یا لاہور کی بات نہیں رہ گئی، ملتان جو ہے وہاں کی خوفناک 1500، وہاں بھی آج بھی 1485 لیول ہے۔ پھر پورا پشاور سے لے کے بتایا جا رہا ہے سکر تک، خاص طور پر رحیمیہ ارخان تک تو بہت ہی بری صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد اور اگر آپ اس کی تفصیلات میرے ساتھ بھی پڑھ دیں کہ جو ہے میں کر رہا ہوں کہ غیر معیاری ایندھن اور گورنمنٹ کا ایک جو میں ٹائم پہ آ جاتا ہوں، یہ جو ہے نا اس کے تفصیلات اس کے اندر ہمارے اس کے اندر چل رہی ہیں کہ یہ جو ہماری اپنی سروے ہے، مگر میں ایک پوائنٹ پہ آتا ہوں فہد کہ گورنمنٹ جو ہے ایک تو ڈینائل میں نظر آتی ہے، بڑی ساری وہ وہاں سے بیٹھ کے روز کے احکامات تو دے دیتے ہیں، مگر یہ کہ ان کا اپنا جو اربن یونٹ کا سروے آیا ہے اس کے مطابق وہ پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیا سے بات کریں گے، وہ آج انڈینز نے بھی کہا ہے، ان کے ایکسپرٹس نے BBC پہ خبر چل رہی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ ٹریول کر کے دلی والا لاہور نہیں آ رہا، وہ بڑا تھوڑا ایلیمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کا جو اپنا سروے ہے اربن یونٹ جو سروے ہے جس کو گورنمنٹ خود کوٹ کر رہی ہے، اس میں 83% جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے۔ اب جو ٹرانسپورٹیشن کی جو سلوشنز گورنمنٹ جو بتا رہی ہے، میں نے آج خبر دے دوں پہلے، اس کے بعد میں آپ کی ماہرانہ رائے دوں گا۔ ٹرانسپورٹیشن میں 2 بڑے مسئلے ہیں، ایک تو یوزیج آف فیول، اور پھر جو ہے آگے گاڑیوں کا ایمیشن ٹیسٹ جو ہے، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو فیول کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا 50% جو ہے وہ ہم جو درآمد کرتے ہیں وہ پھر بھی ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے ناظرین کی اطلاع کے لیے، یورو 5 کا ایک وہ بنایا ہوا ہے، تو وہ پھر بھی اس کے مطابق آتا ہے، مگر وہ شاید سارے ہم یہاں اس کے اندر مکسچر کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ملتا، مگر 50% فیول بلکہ 70% جو پٹرول ہے جو کہ لاہور میں اور ملتان میں استعمال ہو رہا ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ لوکل ریفائنریز پہ آتا ہے۔ اور میں نے آج ابھی ریفائنری کے دوستوں سے بات کی ہے، جو بری خبر مجھے میرے تک آئی کہ گورنمنٹ نے جو ہے جو پالیسی تھی پرانی وہ ختم ہو گئی، اور یہ 21 اکتوبر کو ان کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا کہ جناب ہم یہ فیول کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ریفائنریز کو اپڈیٹ کرنا۔ ہم 20 سال سے ریفائنریز کو بلوں کے اندر ٹیکس دے کے پیسہ دے رہے تھے کہ یہ ٹھیک کریں، وہ آج تک وہ گورنمنٹ کھا گئی، ریفائنریاں کھا گئی، وہ نہیں ہو سکا۔ آخری امید تھی کہ 21 اکتوبر کو وہ معاہدہ ہونا تھا، میں نے پتہ کیا انہوں نے کہا جی وہ معاہدہ نہیں ہو سکا ریفائنریز کے ساتھ۔ تو میں نے ویسے ہی دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی فرض کریں، اس کی وجوہات علیحدہ سٹوری کہ کیوں نہیں ہوا، مگر فرض کریں ہو بھی جائے تو انہوں نے کہا جی 3 سال سے 7 سال عرصہ لگے گا ہماری لوکل ریفائنریز کو ٹھیک ہوتے ہوئے۔ یہ تو ہو گیا 50%، باقی 50% اگر آپ کہیں گاڑیوں کے ایمیشن کو امریکہ کے سٹینڈرڈ پہ سٹکر لگا کرے گا جی ایمیشن ٹھیک کرنا ہے،
تو چنگچی کا کیسے ٹھیک کریں گے, رکشے کا کیسے کریں گے, گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ کا کریں گے. بلکہ فات تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ بتا رہی تھی, لاہور سے آئی ہیں سرد بی بی, کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ گاڑی صفائیاں والی گاڑیاں جو ہے نا وہ نظر آئیں. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ ابھی میرے پاس یہ فگرز پڑے ہوئے ہیں کہ ویسٹ مینج کی جو 100% کوڑا کرکٹ کی برداری ہے ان کا اپنا وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اور جو تمام جو ہے سرکاری اداروں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے زیادہ تر ٹرانسپورٹ, ان کا اپنا سرکاری گاڑیوں کا وہیکل نہیں ہے. تو عام بندے پہ کیسے یہ امپوز کریں گے؟ میری تقریر ذرا لمبی ہوگی, ذرا اوور آل ہمیں سچویشن سمجھائیں کہ ہاؤ بیڈ از اٹ. دیکھیں, انفارچونیٹلی دیر از نو ایزی وے ٹو پٹ اٹ. یہ بیڈ کی بات نہیں ہے, یہ ایک ڈیزاسٹر ہے, یہ ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے. اور جب تک ہم صرف بات کرتے رہیں گے اس کے بارے میں, تب تک یہ ڈیزاسٹر اور برا ہوتا جائے گا ہم سب کے لیے. یہ ایئر کوالٹی کے اوپر گفتگو ہم کرتے ہیں ہر سال ایک ہفتے کے لیے اسموگ کے شروع میں, اور پھر اسموگ کے دوران بھی ہم بھول جاتے ہیں, بیکاز ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو اب تو یہ ہے تو ہم اسی کے ساتھ ہی جئیں گے, مریں گے. مرے گئے کا لفظ جیسے یہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہماری ایئر کوالٹی کا مسئلہ کچھ مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے سال کا مسئلہ ہے. جس اربن یونٹ کی سٹڈی کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس سٹڈی کے اندر ایک بڑا مزے کا سٹیٹسٹک لکھا ہوا ہے کہ لاہور شہر کا انہوں نے جائزہ لیا جنوری 2019 سے لے کے اگست 2024 تک, جتنی بھی اویلیبل ریڈنگز تھیں ان کا. اس جائزے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاہور شہر ان 2070 دنوں میں صرف 28 دن کے لیے گڈ ایئر کوالٹی ڈیز ایکسپیرینس کیے لاہور شہر نے. گڈ ایئر کوالٹی کا مطلب ہے کہ جس طرح عموماً باقی دنیا کے شہر نارملی ہوتے ہیں, ہم صرف کوئی 28 دن نارمل ہوئے تھے. تو پہلی بات یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ہم صرف ہفتے میں ایک دفعہ, اس کے اوپر سال میں ایک دفعہ ہفتے کے لیے گفتگو کرتے ہیں, یہی سے ہماری غلطی کی شروعات ہوتی ہے, کیونکہ ہم اکنالج نہیں کرتے کہ یہ ایئر آن ایئر 365 دن کا مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ پالیسی تو 2016 کی بنی ہوئی ہے مگر امپلیمنٹ نہیں ہوئی. نہیں بنی نا, یہی تو بات ہے. 2016 میں ایک بیان تک بات رہی, 2016 سے آج تک ہم اسے ایک بیان پہ ہی چل رہے ہیں کہ ہم نے فیول کوالٹی امپروو کرنی ہے. ہم امپروو کرنے کے لیے دیکھیں, گورنمنٹ کے لیے تو بڑا آسان کام ہے. گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ فلانے سال سے آن ورڈز آپ یورو 5 سے نیچے فیول نہیں ہمارے ملک میں سپلائی کر سکتے. آپ کس طرح اپنی فیول کوالٹی امپروو کرتے ہیں یہ آپ کی ہیڈ ایک ہے. اگر سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے, تو ہمارے پاس مونوپولی کنٹرول کے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس کمپٹیشن کمیشن. فیول کوالٹی سے آگے ساتھ میں وہیکولر کوالٹی پہ بھی آ جائیں, ایمیشنز کے اوپر بھی آ جائیں. دوسری یہی بات ہے. دیکھیں, جب ہم فیول کوالٹی یا یورو 5 سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں, ہم صرف فیول کوالٹی کی بات نہیں کرتے, ہم ایمیشن سٹینڈرڈز کی بھی بات کرتے ہیں. یورو 5 ایک فیول سٹینڈرڈ بھی ہے اور ایک ایمیشن سٹینڈرڈ بھی ہے کہ ایک گاڑی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ وہ امیشن, وہ دھواں ہے جو وہاں سے نکلتا ہے, اس کے اندر کتنا سلفر ہے اور کتنے زہر آلودہ اجزاء ہیں, کس سے مراد ہے ہو سکتے ہیں. سمپل بات یہ ہے کہ سیلنسر سے نکلنے والا دھواں کیسا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی, ابھی اعداد و شمار بھی ہم دیکھ رہے تھے, کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اسی سے منسلک ہے یہ کہ دنیا میں جو فضائی آلودگی کی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, 80 لاکھ افراد میں سے جن بچوں کی ہلاکت ہوئی ان کی تعداد 7 لاکھ تھی, اور اس کی وجہ بیشتر کی یہی بتایا گیا کہ سانس کی بیماری تھی اور اسموگ اس کی وجہ تھی. پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب کا جو حصہ ہے وہ جس انڈیکس پر جا کر اگر رک گیا ہے, اس میں پاکستان کی, پنجاب کے اور خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ کتنا زیادہ سنگین اور مہلک قسم کا خطرہ ہے جس سے ہم سب لوگ اس وقت گزر رہے ہیں. کیا کچھ ہو سکتا ہے مزید؟ اس کے لیے مجھے اوپینین دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حکومت پنجاب کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خود ہمیں اسٹیٹسٹکس دیتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں, خاص کر نومبر, دسمبر, جنوری, فروری میں سانس کی بیماریوں سے ہسپتال کے ایڈمیشنز 30% اوپر چلے جاتے ہیں. 30% ہماری انٹیک انکریز ہو جاتی ہے ریسپریٹری ڈیزیزز کی. اسی 4 مہینے کے اندر جو نمبر آف بچے ہیں جو آزما کی کمپلین کرتے ہیں وہ 15% سے انکریز کر جاتا ہے. سو یہ اس کے لیے مجھے کوئی اوپینین دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو حکومت خود مانتی ہے کہ جب بھی اسموگ ایک سرٹن لیول سے اوپر جاتی ہے تو ہسپتالوں میں انٹیک بڑھ جاتی ہے. جہاں تک ٹیکنیکل بات ہے تو اسموگ کے اندر جو ہم سب سے زیادہ ایک کمپوننٹ کو فالو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں PM 2.5.
اس کا مطلب ہے پارٹیکولیٹ میٹر جو ذرے ہیں ہوا کے اندر، اس میں کچھ ذرے ہیں جو 2.5 مائکرون پر بلین، یعنی کہ ہوا کا ایک ذرہ لیں تو اس میں سے 2.5 سائز کے 2.5 مائکرون سائز کے کتنے پارٹس ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تکلیف سے بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے انہی دنوں کے اندر آپ کو بلایا تھا، اور دعا ہے کہ ہم اگلے سال کا انتظار نہ کریں، درمیان میں بھی آپ کو بلائیں۔ پر صرف ایک میں اچھی شیئر کر دوں، کم از کم شعور کی حد تک تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے۔ ایک بڑی پازیٹیو خبر یہ ہے کہ سینیٹر علی ظفر صاحب نے امل سکھیرا جو ان کی غالباً نواسی ہیں، ان کے نام پہ ایک پٹیشن کی ہے، اور ان کی اپنی پوتی اور اس کی کلاس فیلوز کے بہاف پہ، کہ یہ بڑی ایک سمبولک چیز بھی ہے اور ایک اچھی چیز بھی ہے کہ لوگ عدالتوں میں جب تک خود نہیں اپنے اس کے لیے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ پولیٹیشین کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ فہد ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔